बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने जितने भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हवाले से आज तक दावे किए हैं वो गलत साबित हुए, और अब इस एहतजाज के हवाले से नून लीगी हुकूमत ने जिस तरह मजाक उड़ाया, मोहसिन नकवी ठट्ठा करता रहा, DPO अटक तमाशे करता रहा और IG पंजाब नाचता रहा, लेकिन आज जिस तरह अवाम गुस्से के अंदर निकल कर इस्लामाबाद पहुंची है, एक एक रुकावट को रौंद के आई है। 26 नंबर चुंगी चूंकि बहुत बड़ा हसार कायम किया गया था, यहाँ पे रेंजर, FC, पुलिस लगाई गई थी, इंतहाई शेलिंग भी हुई, लेकिन अवाम इस आखिरी बड़ी रुकावट को अबूर करके अब इस्लामाबाद के अंदर D चौक की तरफ रवाना हो चुकी है। इसके हवाले से आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है। तस्दीक शुदा खबरें मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने रखूं। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त अगला जो लाया अमल है वो तहरीक इंसाफ का क्या होगा। यानी इस वक्त जो है वो चकराए हुए हैं सब। यानी आप किसी की जो कि नून लीग के वजीर हों, मोहसिन नकवी हों, उनकी वो टून बदल गई है। अब वो बड़े मेहरबान आपको नजर आ रहे हैं, वो अब कुछ साथ साथ दबे लफ्जों में धमकियां भी दे रहे हैं। इमरान खान को क्या पैगाम असल में पहुंचाया गया है और उसके बाद जो है वो क्या तासर दिया जा रहा है, और अब अगले 24 घंटे के अंदर क्या बुशरा बेबी और गंडापुर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी जो है वो कुछ ऐसी खबरें जो हल्के हैं वो फैला रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। वीडियो इंतहाई आम है। एक तो इस चैनल पर फायर वॉल लगाई गई थी, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और जो नए दोस्त हैं वो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ताकि इसके जरिए जो है उन ताकतों को उनकी हौसला शिकनी होती है जो इन कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, इस वक्त जितने अंदाजे मैंने आपको बताया, रावलपिंडी से बाहर जो काफिले हैं, बहुत सारे लोग, मैं सैकड़ों लोग ऐसे हैं, यानी काफिलों के अंदर मैं हजारों नहीं कहता, जिनका मुझे पता है कि वो रावलपिंडी के अंदर पहुंचे हुए हैं मोटरसाइकिलों के जरिए, मुख्तलिफ रूप के अंदर, मुख्तलिफ तरीकों से। अभी इस्लामाबाद और पिंडी की अवाम तारीखी इस्तकबाल कर रही है, नाकाबिले यकीन मनादर है। यानी एक मनादर वो है जो आपको वीडियोज नजर आ रही हैं, जो एक लंबा काफिला हद निगाह जो है वो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, बंदे ही बंदे हैं जो D चौक की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी भी झड़पें जारी हैं, ये नहीं है कि झड़पें खत्म हो गई हैं, लेकिन जो रुकावटें हटा के काफिले की जो अगला सिरा है वो रास्ते क्लियर करता हुआ D चौक की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। और मुमकिन है जब तक ये वीडियो पब्लिक हो तो या तो घमसान की जो इस वक्त लड़ाई शुरू है वो शुरू होगी, वरना वो D चौक के अंदर जो है वो अगले 1-2 घंटों के अंदर जो है ये लोग पहुंच जाएंगे। अब बात जो है ना सारी, वो आप जब अकड़ते हैं ना तो अकड़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तकब्बर में आप आ जाएं, रौनत में आ जाएं, आप पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके फिर आप जबरदस्ती ये भी कहें कि भाई यहां पे तो हम एहतजाज भी नहीं करने देंगे। यानी आप वोट किसी के छीने और छीनने के बाद आप नाजायज मुकदमे भी बनाएं और ऊपर आप कहें जी अब कोई डंडा हमारे पास है, कोई हिल के दिखाए। वो भाई अवाम बिल आखिर उठती है, ये श्रीलंका में उठी है, ये तुर्की के अंदर उठी है, ये अभी बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर भी एक बेदारी पैदा हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, आइन और इंसानी हकूक की जो पामालियां हैं, जब आप किसी को जुल्म करते हैं ना, वो कहते हैं उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। आज ये सारा कुछ उसका नतीजा है। और अभी भी जितने लौंडे लपाड़े हैं वो नाजायज प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं। यानी कोई नहीं, उधर से बंदे नहीं निकले, इधर से, भाई पंजाब में हर जगह से बंदे निकले हैं। लाहौर शहर जरूर जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने लोग नहीं निकले, लेकिन हर हल्के से, हर यूनियन काउंसिल से नुमाइंदगी हुई है, कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा। अब पंजाब के अंदर चूंकि एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है, डर खौफ भी है। 9 मई के यहां मुकदमात डाले हुए हैं, फिर मुख्तलिफ मुकदमात, फिर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें करने के बावजूद ये लोग पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जो जान को हथेली पे रख के आए हैं, जिनको पता है नया 9 मई बनाया जा सकता है, नए केसेस दर्ज किए जा सकते हैं, हमारे घरों में हमले हो सकते हैं, हमें जेलों के अंदर जो है वो रहना पड़ जाता है, लेकिन तंग आमद बजंग आमद। ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी जो मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत है, वो तो चले हैं चाबी वाले खिलौने सॉरी,
وہ چابی والے کھلونے ہیں، ان کی تو اوقات ہی کو نہیں ہے. یعنی زرداریوں اور شریفوں نے وہ انہوں نے اپنی دولت بچانی ہے، ان کا کیا ہے؟ یہ آج کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک کے ادارے، پولیس ہو، ایف سی ہو، رینجرز ہو یا پاکستان آرمی ہو، یہ پاکستانیوں کے ادارے ہیں. یہ پاکستانیوں کے ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں جو اس وقت میدان کے اندر کھڑے ہیں. ایک طرف پاکستان کی اصل عوام ہے، ان کی رائے ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، اور وہ جس طرح آمنے سامنے ہیں، جو ایک طرف شیلنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ رد عمل کے اندر اپنے بچاؤ دفاع کے اندر کوئی پتھر پھینک رہا ہے تو وہ شیلا پھر ان کی طرف پھینک رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن یہ کون شرمناک کردار ہیں، وہ کون سے بے شرم ٹولے ہیں جنہوں نے آج عوام کو اور ان اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. وہ بھائی اگر آپ جمہوریت کا احترام کریں، آئین کی پاسداری کریں، اس کے سامنے سرنڈر کریں، تو عوام نے جس کو ووٹ دیا اس کو حکمران بنا دیں. یہ تو بڑا سادہ سا بات ہے. جتنے لونڈے لپاڑے انتہائی گھٹیا غلیظ قسم کے کردار، یعنی وہ جی نہیں مانیں گے، وہ جی نہیں مانیں گے، وہ اب یوں کر دیں گے. وہ بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی اگر فرض مال مذاکرات کوئی جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے نا، ٹریپ کر کے لالی پاپ دے کے آپ واپس بھی بھیجیں گے، وہ یہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر آئیں گے. آپ بے شک ان میں 30,000 اور جیلوں میں ڈال دیں گے. یہ معاملہ بالآخر پاکستان کی عوام اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. جتنا بھی کوئی یعنی آپ حسینہ واجد کو نہیں دیکھ رہے کتنا ان کے اندر نشہ چڑھا ہوا تھا، لیکن بالآخر ملک چھوڑنا پڑا ہے ان کو. اب آل شریف، آل زرداری دبئی، لندن، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پراپرٹیز ہیں، ان کا کچھ نہیں نقصان ہونا. نقصان اس ملک کے اداروں اور عوام کا ہونا ہے، اور ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب یہ رکاوٹیں ڈالی گئی. اب دیکھیے 2 دن سے، اور بلوچستان کے نوجوان جو ہے وہ 3 دن سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس وقت جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. اب اگلے جو لوگ ہیں وہ ڈی چوک کی طرف گئے ہیں. فیض آباد، راولپنڈی کے مختلف مقامات پر اس وقت جو ٹکراؤ ہے وہ شروع ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قافلے آگے ہیں. کچھ ابھی 26 نمبر سے پیچھے ہیں، کوئی اسلام آباد ٹول پلازے پہ ہیں، اور اگلی ٹیل اب جو ہے وہ کلیئر کرتی ہوئی راستے اسلام آباد پنڈی سے جو اندر سے لوگ نکلے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو ہے وہ قافلے کے اندر موجود ہیں. میں دوبارہ اس وقت احسن ایاز خیتران ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم احسن بھائی، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی اس وقت آپ کہاں پہ پہنچے ہیں؟ قافلہ کس جگہ پہ ہے؟ آپ قافلے کے اندر 26 3 گھنٹوں مقابلہ کر رہے ہیں. ریاست کی بدترین دہشت گردی یہ کر رہے ہیں، ان کو بھول ہے. جی آواز کٹ رہی ہے، چونکہ اس وقت جو پچھلا حصہ ہے، درمیانہ حصہ، وہاں اس وقت بھی 26 نمبر پر شدید شیلنگ ہے، اور یہ چونکہ آواز کلیئر نہیں آئی. اچھا شیلنگ ہے، اگلے لوگ اب آگے بڑھ رہے ہیں. پنڈی اسلام آباد سے بھی لوگ نکل آئے ہیں. ایک تصادم ہے. اب اس کا فائدہ بھائی کس کو ہے؟ نہ اس ملک کا، اس پوری ایونٹ کا فائدہ اداروں کو ہے، نہ اس کا پاکستان کی جو عوام ہے. عوام تو اپنے حقوق کے لیے آئی ہے. اس ساری صورتحال کا ٹسل کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر شاید وہ نفرت کرتے ہیں عمران خان سے یا جو بھی، لیکن ادارے اور عوام آمنے سامنے ہیں. زرداریوں اور شریفوں کی لاٹری نکلی ہوئی بھائی. کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، چوری کریں، بیرون ملک جائیدادیں بنائیں. جب دل کیا سموگ ہوئی بیرون ملک، گلا خراب ہوا بیرون ملک، نزلہ ہوا بیرون ملک، لندن چلے گئے، دبئی چلے گئے. ان کا کیا جانا ہے؟ ان کی جائیدادیں باہر ہے، ادھر انہوں نے اتنے رکھا ہوا ہے. اگر کسی ٹائم کوئی ایسا وقت آیا بھی تو وہ اگر ریاست نے ضبط بھی کر لیا تو پھر بھی خیر ہے. تو یہ جو بار بار عوام کو للکار رہے ہیں، محسن نقوی ٹائپ لوگ، فیصل واڈا ٹائپ لوگ، راوی ٹائپ لوگ، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ افسوسناک قسم کی صورتحال ہے. اچھا اب جو ہے یہ قافلے اس وقت ابھی یعنی 26 نمبر سے آگے موو ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن درمیان میں 26 نمبر گرد و نواح کے اندر، چونکہ ایک طرف جو ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر دکھایا تھا، مارگلہ روڈ سے پولیس بڑی تعداد کے اندر جاری تھی سول کپڑوں میں، اور دوسری طرف اب یہاں پہ ایک فیصلہ کن گھمسان کی لڑائی شروع ہے. لیکن وہ رکاوٹیں بھی اب ہٹنا، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ
چونکہ ساتھ ساتھ شیلنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ لوگ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، تو اب اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ اگلا جو حصہ ہے وہ ڈی چوک کی طرف لوگ روانہ ہو گئے ہیں۔ راستے کے اندر بھی یقینی طور پر یہ پورا اسلام آباد اس وقت میدان جنگ بدقسمتی سے بنا دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ تو اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور اڈیالہ جیل کی طرف سیکیورٹی انتہائی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور ابھی تازہ ترین خبر کے مطابق وہاں پر بہت زیادہ پولیس لگا دی گئی ہے، چونکہ لوگ جس طرح جذباتی ہیں، جس طرح کا ماحول ہے، پھر پولیس کی شیلنگ تشدد، اس کے نتیجے کے اندر لوگ کہیں جو ہے وہ اڈیالہ کی طرف رخ نہ کریں۔ اڈیالہ کی طرف اس طرح خیر رخ نہیں کرنا چاہیے، اور عمران خان بہر آئیں گے بھی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب بتایا گیا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ عمران خان کو جو پیغام پہنچایا گیا بیرسٹر گور کی طرف سے کہ دھمکیاں دی گئی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس نے کہا ہے جو کرنا ہے کریں، پہنچنا ڈی چوک ہے۔ اب یہ F9 پارک اور اب یہ کام آپ پہلے بندے کے بچوں کی طرح کر لیتے تاکہ اتنے کنٹینر نہ لگانے پڑتے، وہ احتجاج کرتے بیٹھتے، اور پھر آپ حکومتوں کا کام جو اصل حکومتیں ہوتی ہیں نا عوام کی، وہ بات سنتی ہیں، لیکن یہاں ان کو پتہ ہے 20 سیٹوں کے ساتھ 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اسی طرح فارم 47 پہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اب وہ جگتے مارتے ہیں اور پینک ہیں، اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں۔ 5-10 ہزار بندہ ہے، وہ بھائی 5-10 ہزار بندہ ہے تو پورا پنجاب، پورا جو ہے وہ اسلام آباد آپ نے بند کیوں کیا ہوا ہے؟ کوئی مزاق کی کوئی حد ہوتی ہے بھائی؟ یہ بندے جو ہے نا، یہ محتاط اندازے کے مطابق بھی 70,000 سے 1 لاکھ بندہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ان قافلوں کے ذریعے اسلام آباد کے اندر پہنچا ہے۔ باقی جو مقامی لوگ ہوں گے، اب اگلا جو چیلنج ہے، ایک تو قافلہ ڈی چوک پر پہنچے گا، اچھا ڈنکے کی چوٹ پہ پہنچے گا، یہ جو ہے نا خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا ظلم ہوگا اگر یہ کیا گیا، تو اس وقت میرا خیال ہے یہ ریاست افورڈ نہیں کر سکتی، جس طرح کے بہت سارے کڑچے چمچے، آگ لگی ہوئی ہے اب ٹاؤٹوں کو۔ ٹاؤٹ کہتے ہیں اگر اتنا لوگوں نے آنے ہی تھا تو پھر کنٹینر کیوں لگائے، یعنی ان کا مطلب ہے کہ بندوں کو خدا نہ خواستہ آپ مارو، یعنی کیوں آنے دیا؟ بے شرمو، بے حیاؤ، تم تو بڑے صحافی بنتے تھے، تم تو بڑے جو ہے وہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق، اور بڑی عمران خان کے بغض نے تمہیں اتنا اندھا کر دی ہے کہ تم روایات اور جو اخلاقیات ہیں اس کو بھی بھول گئے ہو۔ تو یہ دیکھیے کہاں کسی کی نفرت کہاں تک پہنچا دیتی ہے، کسی کی محبت کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ تحریک انصاف اگر کوئی حکومت ایسا اس 3 مطالبات جو تینوں جینون مطالبات ہیں، بھئی مقدمے آپ نے بوگس بنائے ہوئے ہیں، ہر اندھے کو وہ نظر آ رہے ہیں، ہر بہرے کو پتا ہے، ہر کوئی سمیل کر سکتا ہے کہ یہ اب آپ نے ناجائز بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا اب دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم آپ نے عدلیہ سے انصاف کا بنیاد جو ہے وہ چھین لی ہے، اب حکومت فکس کر رہی ہے، یہ جج ہیں ہمارے، ہم نے یہ رکھے ہیں فیصلے کے لیے، وہ مذاق بنا دیا، اور پھر مینڈیٹ آپ نے، سیدھی بات ہے یہاں پہ ڈی چوک کے اندر عوام پہنچی ہے، اگر نون لیگ کے اندر جرت ہے فرصت کے ساتھ آئیں، اپنے ہر حلقے کے فارم 45 جرت ہے تو عوام کے سامنے لے کے آؤ کہ بھائی کیوں ہمارے اوپر آپ تانا زنی کرتے ہو، کیوں؟ اس کے لیے کوئی کمیشنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تماشا ہے تارا کہ عدالتوں کے اندر دھکے کھاتے رہو، ٹریبیونل وہ فیصلے ہی نہیں کرتے، بھئی سامنے لے کے آؤ، ہر حلقے کا آپ کا M&A لے کے آئے، اور باقی جو M&A جو ہارے ہیں آپ کے مقابلے میں، آپ سمجھتے ہیں ہم جیت گئے ہیں، تو وہ اپنے فارم 45 لے کے آئیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانا، یعنی ان کو ابھی یہ عوامی پارلیمنٹ ہے نا، ایک طرف ہوتے جائیں، جن کی اصلی ہیں نقلی والے ایک طرف ہو جائیں، تو یہ فیصلہ تو ادھر ہوا پڑا ہے، لیکن ناجائز قبضہ کر کے اب ایک تصادم اور انتشار کی طرف اس حکومت نے ملک کو دھکیلا ہے، اور تحریک انصاف کی یہ عوام جن کو تانا زنی دی جاتی تھی، یہ ممی ڈیڈی برگر یہ کر نہیں سکتے، آج وہ کھڑے ہیں اور اپنے جائز حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ کوئی ایک 3 مطالبات میں سے ناجائز مطالبات بتائیں۔ عمران خان کو یہ رہا اس طرح بندہ نہیں ہوتا، وہ بھائی اس طرح مقدمے بھی تو نہیں ہوتے نا، کوئی جینون مقدمہ ہو تو بات بنے۔ تو بہرحال کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، بالآخر دونوں طرف سے جب مذاکرات سنجیدہ ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی لچک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا اچیو ہوتا ہے اور کیا اچیو نہیں ہوتا، کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کس کو کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ آنے والے چند گھنٹے اس حوالے سے انتہائی عام ہے۔ پاکستان زندہ باد۔